अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 94। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। माज की तलाश में कितने फीसद कामयाबी हासिल हो सकी है आप लोगों को, मैं अब तक की मुकम्मल रिपोर्ट सुनना चाहती हूँ। सोनिया अपने सामने मौजूद दोनों मर्दों के मुकाबिल टांग पर टांग रखे कुर्सी पर पराजमान थी और नहायत संजीदा लहजे में इनसे दरियाफ्त कर रही थी। हम इसे मुसलसल तलाश कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर हमारे लोग फैले हुए हैं। उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं इसे ट्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो तय है कि वो दिल्ली में ही है। वो कैसे? आप इसके दिल्ली में ही मौजूद होने पर इतने श्योर कैसे हैं? इसने चौंक कर सवाल किया। हमने इसके दोस्त आलम शाह के हवाले से काम किया है। हमें शक था कि वो आलम शाह उसके मुलाजिम की आज़ादी के सिलसिले में कुछ हाथ पांव चला सकता है। इंटरेस्टिंग। तो फिर क्या नतीजा निकला? वो कुर्सी पर सीधी होकर बैठी। आलम शाह के आसपास तो हमें इसकी मौजूदगी के निशानात नहीं मिले, लेकिन अभी हाल ही में होने वाले एक वाक़ये ने हमारी तवज्जो खींचकर हमें माज की एक झलक दिखा दी। कहाँ, कैसे? वो बेचैन हुई। आलम शाह की बहन, जिसका निकाह इसके कज़न फैसल से हुआ था, अचानक ही अस्पताल से अपने बच्चे समेत गायब हो गई। इसके गायब होने पर इसके शोहर और ससुराल वालों ने वावेला मचाया तो पुलिस ने इंक्वायरी के और आखिर एक ऐसी फुटेज हासिल करने में कामयाब हो गई जिसमें एक डॉक्टर को पिस्टल के जोर पर लड़की उसके बच्चों को अस्पताल से बाहर ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है। हमने इस फुटेज का तजिया किया तो पता चला कि वो डॉक्टर के बहरूप में माज था। आर यू श्योर? वो रिपोर्ट सुनकर हैरान हुई। यस मैम, हमें 90% से ज्यादा विश्वास है कि वो माज ही था। पुलिस की छानबीन से भी साबित हो गया कि फुटेज में नजर आने वाला डॉक्टर अस्पताल के अमले में शामिल नहीं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माज ने इस लड़की को अगवा क्यों किया? इसे कुछ करना था तो अपने दोस्त की आज़ादी के लिए करता, इसने एतराज़ किया। हमने इस पर वर्क किया है मैम। खोज लगाने से पता चला है कि इस लड़की सीजल के ससुराल वालों का इसके साथ बर्ताव ठीक नहीं था। यहाँ तक मालूम पड़ा कि इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी, लेकिन झूठा बहाना बना दिया गया कि वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई है। हमें अंदाज़ा है मैम कि माज ने सीजल को अगवा नहीं किया, बल्कि इसे इसके ससुराली जुल्म से बचाया है। दूसरे ने पहले वाले की बात को आगे बढ़ाते हुए बताया। इसका तो एक ही मतलब है कि माज को यहाँ कोई मजबूत सपोर्ट हासिल है। इसके पास कोई ठिकाना होगा, तभी तो लड़की को अपने साथ ले गया है। बिल्कुल मैम, ये पॉइंट तो शुरू से हमारे जहनों में है। अगर इसके पास सपोर्ट नहीं होती तो वो यहाँ सर्वाइव कैसे करता? जिस तरह वो सारे इंतजामात के साथ सुभाष के घर में घुसा, इससे भी साबित होता है कि इसके पास कोई मजबूत सपोर्ट है, लेकिन अभी तक हम इसे पनाह देने वाले को तलाश नहीं कर पाए हैं। हमने इस पॉइंट पर भी गौर किया है कि इसके कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह यहाँ रहते हों, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। अब हमारे पास बस एक ही आस रह गई है। वो क्या? एक एक लफ्ज़ गौर सुनती सोने ने फौरन सवाल किया। सिजल नामी इस लड़की के सर में ट्यूमर है। आई होप वो लोग इसके इलाज के लिए इसे डॉक्टर या किसी दूसरे न्यूरोसर्जन से कॉन्टैक्ट करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के तमाम अच्छे न्यूरोसर्जन पर फोकस किए हुए हैं। जैसे ही उन्होंने इनमें से किसी से कॉन्टैक्ट किया, हमें खबर मिल जाएगी। गुड ही अच्छा कदम है, लेकिन हम सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं कर सकते। सोने ने इनकी कोशिश को सराहने के साथ साथ मुनब्बे भी किया। आई नो मैम, इसके अलावा हम जो दूसरा स्टेप लेने जा रहे हैं वो ये है कि हम आज की तस्वीरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर तरफ फैला देंगे। जनता से कहा जाएगा कि ये शख्स खतरनाक ज़हनी मरीज है जो किसी को भी किसी समय निशाना बना सकता है। इतने अवाम में से कहीं तो कोई इसे पहचान कर हमें खबर देगा ना। इसकी दूसरी तजवीज़ सुनकर सोनिया कांप के फौरन बोली, नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। वो क्यों मैम? अहमको मेरे साथ इंडिया आया था और मेरे साथ मिलकर यहाँ कार्रवाइयाँ भी की थी। जरा सोचो कि वो सब लोग जो इस हरसे में किसी न किसी तरह मुतासिर हुए थे, अगर इसको पहचान कर हमारे पीछे चले आए तो हमारी नई मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी। इसलिए ने डपटा। सॉरी मैम, इस बारे में तो हमने सोचा नहीं था। जल्दी से मौजूद की गई। इट्स ओके, अभी तुम लोग जाओ, मैं सोच कर बताऊँगी कि आगे के लिए क्या प्लान है। इसने ने चलता किया, लेकिन खुद इसका जहन सोचों से आज़ाद ना हो सका। इसे मालूम था कि माज हाथ आ गया तो इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, और पता नहीं ऐसा क्यों था कि उसके साथ कुछ बुरा होने का सोचती तो उसका दिल डूबने लगता था। वो दिल जो कभी बहुत सख्त हुआ करता था और कई कई लोगों को एक साथ मौत के मुंह में गिराते हुए नहीं कांपा था, माज को कुछ हो जाने के ख्याल से सहम जाता था। मेरे अंदर की औरत आखिर क्यों जाग गई है? मैं औरत के बजाय इस शैतानी सिस्टम का एक पुर्जा ही बनी रहती तो अच्छा था। अपनी इस कैफियत पर खुद ही झुंझुलाती हुई कुर्सी से उठकर खिड़की तक गई और वहां से नीचे झांकने लगी। नीचे सड़क पर गाड़ियों का सैलरमा बह रहा था। मुमकिन है इन गाड़ियों में से किसी एक में वो भी सफर कर रहा हो। इसके ज़हन में ख्याल आया तो साथ ही वो वाक़या भी याद आ गया जब इसे एक गुजरती हुई गाड़ी में माज की मौजूदगी का गुमान हुआ था।
وہ اس گاڑی کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، لیکن سبھاش نے معاذ کے دکھائی دینے کو اس کی نظر کا دھوکہ اور ایلیون قرار دے کر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور نتیجتاً اپنی زندگی گنوا بیٹھا تھا۔ کہاں ہو معاذ؟ ایک بار میرے سامنے آ جاؤ تاکہ میں تم ان سب سے چھپا دوں۔ زیر لب اسے پکارا تو یہ لگا کہ کوئی دراز کا سایہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سایہ کچھ عرصے سے اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگا تھا، اور جب سے ایسا ہونے لگا تھا اس کے لیے وہ دنیا اجنبی ہوتی جا رہی تھی جس کو وہ اب تک جیتی آئی تھی۔ یہ تبدیلی اور اس کا انجام بھی کبھی کبھی اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، لیکن وہ اس تبدیلی کو آنے سے روکنے پر قادر نہیں تھی۔ گھوپ تاریکی سے اجالے کا سفر طے کرتے ہوئے اس کے حصے شامہ نے ایک انوکھی خوشبو کو محسوس کیا تو گھوپ تاریکی سے اجالے کا سفر طے کرتے ہوئے اس کی حصے شامہ نے ایک انوکھی خوشبو کو موصول کیا تو وہ چونک گیا۔ یہ خوشبو دنیا میں سب سے الگ تھی، اس لیے ذہن میں سوال ابھرتے ہی جواب بھی حاضر ہو گیا۔ سجل، اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے بےحد قریب پایا۔ وہ اس کے بستر کے بالکل قریب کھڑی اس کے جسم پر پھیلی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے سجل؟ حیرت سے سوال کیا۔ آپ کی طبیعت کی خرابی کی طرح ملی تو چلی آئی، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کی اور غیر محسوس طور پر بستر سے دور ہٹ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ میں اس نے سجل کے سوال کا جواب دینا چاہا تو پہلی بار اپنے منہ اور حلق میں گھلی کڑواہٹ کا احساس ہوا اور ساتھ ایک دھماکے سے وہ سب یاد آ گیا جس نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کے سامنے دنیا کے سارے الفاظ ہیچ ہیں، اس لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ جو ہوا اس میں مجھے بے حد افسوس ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ محض رسمی الفاظ نہیں ہے، اسے سمجھانے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو کافی تھے۔ معاذ نے ایک نظر اس کی نم آنکھوں کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ یہ صرف اس کی موجودگی کا اعجاز تھا کہ اس بار اس کے غم نے جنون کی شکل اختیار نہیں کی تھی، لیکن درد تو تھا اور بے حد تھا۔ یہ لگتا تھا کہ اس درد کی شدت سے اس کی ایک ایک رگ کو کاٹتی جا رہی ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، یہاں کیوں چلی آئی؟ جسم و جان میں اتنی بے قراری تھی کہ دل چاہتا تھا کہ گریبان چاک کر کے دیوانوں کی طرح چیخیں مارتا سڑکوں پر بھاگتا پھرے۔ اپنے اس جنون سے گھبرا کر اس نے خود پر سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف مبذول کی۔ میں ٹھیک ہوں اور آرام کر کر کے تھک چکی ہوں، اس لیے آپ سے اس بات کی قطعی پریشان نہ ہوں کہ یہاں آنے سے مجھے کوئی تکلیف یا زحمت پہنچی ہے۔ اسے نہایت رسان سے جواب دے کر وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس پر متوجہ ہوئی۔ کالے خان ٹرالی کھیلتا اندر آ رہا تھا۔ کیا لائے ہیں خان بھائی؟ ماں صاحب کے لیے سوپ اور آپ کے لیے چائے اور ہلکے پھلکے سنیکس ہیں۔ کالے خان مسکرا کر جواب دیا۔ لے جاؤ یہ سوپ، مجھے کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ ماں نے روکھے لہجے میں اسے حکم دیا۔ آپ بہت دیر سے بھوکے ہیں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، پلیز یہ تھوڑا سا سوپ لے لے تاکہ آپ کو دوا دی جا سکے۔ کالے خان نے ملتجی لہجے میں اسے سمجھایا۔ کون سی دوا دو گے تم مجھے جس سے میرے غم کا علاج ہو جائے؟ کیا اس دنیا میں آج تک کوئی ایسی دوا ایجاد ہوئی ہے؟ وہ کالے خان پر پھٹ پڑا۔ سجل نے اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا اور کالے خان کو چپکے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ انسان غم کا علاج نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ کے ساتھ آپ کا غم بانٹ سکتے ہیں۔ میں اور خان بھائی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے خود پر قابو نہیں ہے۔ اس کے ٹوکنے پر شرمندہ سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس نے درد دیا ہے اس درد کا مداوع بھی ضرور کرے گا۔ اس نے سوپ کے پیالے کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ مداوع تو بس اب صرف ایک ہی صورت میں ہو سکے گا کہ میں اپنے پیاروں کے قتل میں ملوث ہر شخص کو جہنم واصل کر ڈالوں۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت جھلکی۔ اس کام کے لیے تو آپ کو بہت سی توانائی درکار ہوگی۔ کھا پی کر جان بنائیے تاکہ آپ کی جان اس بستر سے چھوٹے۔ سوپ کی کچھ مقدار ایک چھوٹے سے پیالے میں منتقل کرتے اسے نرمی سے سمجھایا اور پیالے میں چمچ رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ پلیز لیجیے نا، بہت خلوص سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس نے اصرار کیا تو وہ مزید انکار نہیں کر سکا۔ جو چلے گئے تھے ان کے غم میں وہ اسے مایوس نہیں کر سکتا تھا، جس کا غم بانٹنے کے لیے بنا کسی رشتے کے یہاں تک چلی آئی تھی۔ اعظم کہاں ہے؟ اسے ساتھ نہیں لائی؟ اس نے ایک بار پھر خود سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ سو رہا تھا۔ میں شلپا کو ہدایت دیا ہی ہوں، اٹھے گا تو اسے سنبھال لے گی۔ اس نے معاذ کے سوال کا جواب دیا، پھر آہستہ سے ٹوکا۔ پلیز لیجیے نا، ٹھنڈا ہوگا تو بدمزہ ہو جائے گا۔ جی لے رہا ہوں۔ معاذ نے گہرا سانس لیا اور سوپ سے بھرا چمچہ منہ کی طرف لے گیا۔ خوراک کا پہلا چمچہ منہ میں گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا پیٹ بالکل خالی تھا۔ کیسا ہے سوپ؟ سجل کو نہ تو اتنی باتیں کرنے کی عادت تھی، نہ ہی وہ کسی سے اس قدر بے تکلف ہوئی تھی، لیکن معاذ کا غم بانٹنے کی دلی خواہش اسے بولتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس سوپ کو پی کر مجھے اپنی امی کی یاد آ گئی۔
ان کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، جو بھی بناتی تھی لاجواب ہوتا تھا۔ بریانی بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ اسے کتنے بہلانے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اپنوں کے چہرے مسلسل اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ماں کی تو بات ہی دنیا میں سب سے جدا ہوتی ہے۔ ماں کی صورت دیکھ کر ہی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ میں بھی شدت سے اس دن کی منتظر ہوں جب پاکستان واپس جاؤں گی اور اپنی اماں سائی سے ملوں گی۔ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں عالم اور سرمد کیسے آزاد ہو جائیں تاکہ آپ کے پیروں میں پڑی نادیدہ زنجیریں ٹوٹ سکیں۔ اس کے جواب سے ظاہر تھا کہ سجل اس کی توجہ پلٹانے کی کوشش میں کامیاب ہو چکی ہے۔ مجھے بہت ضروری ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ دیوا کے ہاں راکا موہن مہمان تھا، لیکن آپ کی طبیعت۔ سجل نے اسے جلدی سے سوپ ختم کرتے دیکھ کر ٹوکا، میرے مرض کا ایک ہی علاج ہے، اپنے ان دشمنوں کو نیست و نابود کر ڈالنا چاہوں جنہوں نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب جیوں گا تو صرف اس لیے کہ مجھے ان پر جینا حرام کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا عزم اور اٹل پن تھا کہ سجل کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ کالے خان۔ سوپ کا پیالہ ختم کر کے ٹرالی میں واپس رکھتے اس نے کالے خان کو پکارا اور خود بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سجل بھی مضطرب سی کھڑی ہو گئی، چادر کے نقاب سے جھانکتی اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ اس موقع پر کچھ کہنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ انہیں ان کے رہائش گاہ پر چھوڑاؤ اور خیال رکھنا کہ آئندہ کسی انتہائی ضرورت کے بغیر انہیں وہاں سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ ان کا تحفظ میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں کسی اور کو تو کیا خود کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ کالے خان کی آمد کے ساتھ ہی اس نے اسے جو ہدایت دینی شروع کی ان میں سخت تنبیہ تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ کالے خان نے اسے سنبھالنے کی خاطر سجل کو یہاں بلوایا تھا اور یہ سچ تھا کہ سجل کی موجودگی نے اسے بے حد سنبھالا دیا تھا، لیکن وہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ کسی بھی وجہ سے اس کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے۔ آپ میرے لیے اتنے پریشان نہ ہوں، نہ ہی خان بھائی کو کچھ کہیں۔ انہوں نے مجھے صرف آپ کے گھر والوں کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ یہاں آنے کا فیصلہ میں نے ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے خود کیا تھا۔ اسے معاذ کی آنکھوں میں بولتے جذبے اور خاموشی میں چھپی داستان سے پہلے ہی ڈر لگتا تھا۔ آج اس کے الفاظ سے بھی اس کی شدتیں جھلک پڑی تو کچھ اور بھی خائف ہو گئی، لیکن لہجے سے کچھ ظاہر کیے بغیر سنجیدہ اس پاٹ لہجے میں اسے ٹوک ڈالا۔ آئندہ ایسا کوئی فریضہ ادا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان حالات میں چپے چپے پر آپ کی تلاش جاری ہوگی۔ اگر آپ پکڑی گئی تو اب تک کی ساری بھاگ دوڑ رائے گاہ چلی جائے گی اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سجل کی لہجے کی بیگانگی سے بری طرح چبھی تھی، اس لیے خود بھی خفگی سے بولتا چلا گیا۔ آپ میرے ساتھ آئیے سجل بی بی، اور خود آپ کو آپ کی قیامگاہ تک چھوڑاتا ہوں۔ کالے خان نے صورتحال دیکھی تو خود درمیان میں دخل دے بیٹھا۔ جی بالکل چلیے۔ اس نے فوراً اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ اپنا خیال رکھیے گا سجل۔ معاذ بے ساختہ ہی پیچھے سے پکارا تو وہ پل بھر کو ٹھٹک کر رکی، پھر سر کو اس بات میں جنبش دیتی باہر نکل گئی۔ میں بھی جا رہا ہوں، کب تک واپسی ہوگی کہہ نہیں سکتا، لیکن تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے میرا ایک کام کر دینا۔ اس نے کالے خان کو کام کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے سجل صاحبہ کو ڈراپ کر دوں، پھر آپ کا کام دیکھوں گا۔ کالے خان نے گو اسے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اس کے رویے سے تھوڑا سا ہرٹ ہوا ہے۔ زندگی پہلے ہی خفا ہے یار، اب تم خفا نہ ہو۔ اسے بے ساختہ ہی کالے خان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیا اور دھیرے سے ہاتھ تھپک کر باہر نکل گیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سینے میں ایسی آگ جل رہی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ سامنے آنے والے ہر دشمن کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ دل میں نفرت کا ایک طوفان لیے ہی وہ دیوا کی طرف گیا تھا اور جاتے کے ساتھ ہی موہن سے ملاقات کی خواہش کی تھی، لیکن اسے سامنے ہونے پر بری طرح چھٹک گیا۔ وہ اس حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، کس کے ہاتھ پیروں پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور چہرے پر بھی زخم دکھائی دے رہے تھے۔ بھاگنے کی کوشش میں اوپر سے گر کر ہاتھ پیر تڑوا بیٹھا ہے۔ دیوا نے مختصراً اس کے سوال کا جواب دیا، چہرے سے وہ بھی کچھ ناخوش دکھائی دیتا تھا۔ کوئی کام کی بات بتائیے اس نے۔ معاذ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑا ڈھیٹ بنتا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ پتنی کا دیوانہ ہے، اسے بچانے کی خاطر زبان کھول دے گا، لیکن سالے نے صاف جواب دے دیا کہ چاہے میری اور میری پتنی کی چمڑی ادھیڑ دو، تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ بیوی کہاں اس کی؟ وہیں اپنے گھر میں۔ ہماری 2 ٹرینڈ عورتیں سائی کی طرح اس کے ساتھ ہیں۔ آس پاس میں مشہور کر دیا کہ اس کی موسی کی لڑکیاں ہیں اور کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہیں۔ دفتر والوں کو یہی اطلاع ہے کہ موہن بائک سے گر کر زخمی ہے، اس لیے چھٹی پر ہے۔ موبائل بھی حادثے میں خراب ہونے کا بہانہ بنایا ہے۔ معاذ نے ساری تفصیل سن کر ایک پرسوچ ہنکارا بھرا، پھر بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے موہن کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ابھی یہ اٹھانے سے اٹھ جائے گا؟ میرا مطلب ہے بے ہوشی کی تو دوائی نہیں دے رکھی اسے؟ بے ہوش نہیں، بس نیند کی دوا دے رکھی ہے۔ ایک الٹے ہاتھ کا دیں گے تو آنکھیں کھول دے گا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اکیلے میں اس کی زبان کھلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیوا سے فرمائش کی۔ اعتراض کیسا؟
اصل میں تو یہ تمہارا لفڑا ہے، ہماری سیفٹی کا دھیان کرتے تم جسے جیسے چاہو اس کیس کو ہینڈل کر سکتے ہو۔ دیوا نے خوش دلی سے اسے جواب دیا اور وہاں موجود اپنے دونوں بندوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کے باہر چلے جانے کے بعد معاذ نے سب سے پہلے اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر کیمرے کی موجودگی کا اندازہ لگانے کے لیے پورے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ کسی خفیہ کیمرے کی موجودگی کے آثار نہ پا کر وہ موہن کی طرف متوجہ ہوا۔ موہن، موہن۔ پہلے اس نے موہن کے رخساروں کو تھپتھپا کر اس دھیمی آواز میں پکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اندر کے غصے کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ موہن! بلند اور سخت لہجے میں پکارنے کے ساتھ اس نے پوری قوت سے موہن کے دائیں رخسار پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا اور بے ساختہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن بستر سے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ موہن! اس بار معاذ نے اسے ایک خاص ردھم سے پکارا اور بستر پر ذرا سا جھکتے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ موہن عجیب کھوئی کھوئی سی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے آگے کا مرحلہ معاذ کے لیے زیادہ دشوار نہیں تھا۔ فیضو کے سکھائے ہوئے علم کی مدد سے اس نے را کے ایک اہم اہلکار کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ممکن تھا کہ موہن مکمل ہوش میں ہوتا تو اسے کامیابی حاصل نہ ہوتی، لیکن نیند کی گولیوں کے زیر اثر وہ ایسی حالت میں پھنس گیا تھا کہ معاذ کی آنکھوں سے نکلتی مقناطیسی لہروں کی کشش کے مقابلے میں کوئی مزاحمت کرنے کے لائق نہیں تھا۔ معاذ اس سے جو سوالات کرتا گیا وہ بلا تعمل ان کے جوابات دیتا چلا گیا۔ ہر ضروری سوال کرنے کے بعد اس نے موہن کو پرسکون نیند سو جانے کی تاکید کی اور خود تھکا تھکا سے ایک کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کے دماغ کی حالت اچھی نہیں تھی۔ مجھ سے جانے کیوں کوتاہی ہو جاتی ہے؟ اگر فیضو چاچا کی ہدایت کے مطابق روزانہ بلا ناغہ ستارہ بینی کی مشق کرتا رہوں تو ایسے مواقع پر میرا یہ حال نہ ہو۔ اس نے اپنی حالت محسوس کر کے خود کو گھرکا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مستقبل میں بھی پابندی سے مشق کرنے کے امکانات کم ہی تھے۔ اس کی متحرک اور مشکل پسند فطرت ایسی آسانیوں کی طرف مشکل سے جاتی تھی۔ وہ عمل کا بندہ تھا، اس لیے پراسرار علوم سے زیادہ اپنے قوت بازو پر ہی انحصار پسند کرتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔